अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का दूसरे राउंड का आगाज़ हुआ, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा होगी कि अब दोनों वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे और दोनों जानब से पैगामात मौसूल होंगे जो पाकिस्तान उनके पैगामात एक्सचेंज करेगा। अब ईरान का वफद पाकिस्तान पहुंचा रात को और उन्होंने अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उस वफ़द की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उसके अलावा वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मुलाकातें की और अपने तमाम जितने भी उनके नुकात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या मुज़ाकरात के हवाले से उनके पॉइंट्स थे वो तहरीरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किए। और तमाम मुलाकातों के बाद आज वो वफ़द वापस रवाना हो गया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस और ओमान दोनों ममालिक का दौरा करने के बाद वापस ईरान पहुंचना है। जबकि अमेरिका से ये ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका का जो वफ़द है जिसके अंदर इस दफ़ा जो उनके नायब सदर हैं जेडी वैंस वो तो नहीं आ रहे, लेकिन जो स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप के स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उनके दामाद, वो दोनों पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अब जो ईरान की जानब से जो पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं या पाकिस्तान के हवाले जो दस्तावेज़ात की गई हैं, पाकिस्तान वो अमेरिका के हवाले करेगा और अमरीकी वफूद से जो उनको मसूल होंगे डॉक्यूमेंट्स वो ईरान तक पहुँचाए जाएंगे। क्या ये शटल डिप्लोमेसी चल रही है? क्या बराह रास्त मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब तमाम CBMs भी तय हो जाएंगे, जब तमाम चीज़ें तय होने के बाद ये दोनों जानब से जो जिस तरह कालीबाफ आए थे उनके स्पीकर और उधर से जेडी वैंस आए थे वो दोबारा बैठेंगे और मुज़ाकरात को कोई हतमी शक्ल दी जाएगी, या इसी तरह का तअत्तुल बरकरार रहेगा और शटल डिप्लोमेसी ही चलती रहेगी? अब ये जंग या ये मुज़ाकरात किस करवट बैठेंगे इसके ऊपर भी हम बात करते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो एक तनाव की सूरत हाल है, क्या दीगर ममालिक भी इस जंग के अंदर बराह रास्त या बिलवासा वो शामिल हो रहे हैं या मज़ीद हो सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं जनाब डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, उनके साथ साथ सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर महारत रखते हैं जनाब डॉक्टर नवीद अलाई साहब, साबिक़ इंटेलिजेंस हेड रहे हैं पंजाब के। उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी अमूर के महारत रखती हैं डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा और उनके साथ डॉक्टर इरफान साहब, वो भी IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नवीद अलाई साहब, शटल डिप्लोमेसी की सूरत अख्तियार कर गए मुज़ाकरात, आपका क्या ख्याल है इन मुज़ाकरात में आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरा ये आपने हरमज़ की बात हो रही है कि वो तो अमेरिका ने ब्लॉक की थी, ईरान ने तो खोल दी थी, अब उसका क्या मुस्तकबिल है कि क्या अमेरिका उसको खोलेगा या इन मुज़ाकरात के या किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही वो खुलेगी? जी बहुत शुक्रिया। एक तो इस वक्त सिचुएशन मैं समझता हूँ कि टेंस है और इट्स ऑन नाइफ्स एज। नेगोशिएशन अगरचे पहला राउंड काफ़ी हौसला अफजा रहा, एक तरफ 15 पॉइंट्स थे, एक तरफ 10 पॉइंट्स थे, और फिर जब वो ख़त्म हुआ राउंड इस्लामाबाद में तो जेडी वैंस ने ये कह के गए कि ये एक जैसे गुड न्यूज़ दैट वी हैव हैड सब्सटेंटिव टॉक्स, लेकिन एक पॉइंट पे अड़ गए, वो था एनरिच्ड यूरेनियम। और अभी भी असल इशू जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये इस पे सारा ब्लॉकेड और सब चीज़ें जारी हैं। और ये बात ठीक कही प्रोफेसर साहब ने कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके ऊपर वॉर हो भी रही है, एक दूसरे के जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया जाना है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो शटल डिप्लोमेसी जिसको कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, तरीक़ेकार हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं। आप देखें जो कैंप डेविड निगोशिएशंस और मायदा हुआ था, 13 दिन दोनों हेड ऑफ स्टेट, उस वक्त शायद अनवर सादात थे और मैनम बेगम थे इसराइल के, 13 डेज उन्होंने एक ही जगह पे रहे और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट निकल आया। ये उससे ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है। इसमें जो आमने सामने बैठ के उन्होंने नताज हासिल करने थे वो किसी हद तक हो गए। अब जहाँ पे उसमें हर्डल आ रहा है और दोनों पार्टीज उसके ऊपर एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर जिद कर रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले
ہوم ورک کیا جائے اور اس کے بعد فائنل آ کے بیٹھے ہیں. تو میں ہوپ فل بھی ہوں. کہتے ہیں نا کہ لیو ان آپٹیمزم یو مے کرائی لیٹر. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپٹیمزم ہے، کیونکہ آپ پہلے بہت باتیں کی جا رہی تھی کہ جی ایران کا تھوڑا اعتماد جو ہے کم ہوا ہے، لیکن دیکھیے کہ عباس عراقچی یہاں تشریف لائے پہلے پاکستان، اور ظاہر ہے کہ اپنا جو بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا موقف ہے، ان کو دے کے آگے نکلے ہیں. اور اس دوران ان کا جو وفد ہے امریکن وفد وہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جے ڈی وینس نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے دو بڑے اہم جو ہیں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر وہ تشریف لائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. جو انرچ یورینیم کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اچھا. سمجھا یہ جا رہا ہے. دیکھیں جب اہداف تھے، ان اہداف میں سے ایک بھی تو کو پورا نہیں ہوا امریکہ کا. نہ رجیم، نہ آپ کا جو پائل سٹاک تھا میزائلز کا، راکٹ کا، وہ پوری طرح تباہ ہوا، اور نہ ان کا یورینیم حاصل کر سکے. اگرچہ انہوں نے خود کہا کہ لاسٹ ٹائم وی اوبلیٹریٹڈ دا نیوکلیئر سسٹم، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تباہ کر چکے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایران یہ ول شو کرے کہ دوبارہ وہ نہیں کریں گے. تو ایران اس کے اوپر یورینیم ان کو دینے کے اس پہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. البتہ اس پہ کیپ کہاں تک کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بار بار انہوں نے اپنا جو بیانیہ تھا وہ تبدیل کیا امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے. کبھی ایران کو ڈسمینٹل کرنے کی بات آئی، کبھی رجیم چینج کرنے کی بات، کبھی یورینیم کی بات. لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ایڈوائزر ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر وہ اسرائیل کی اما پر کیا، اسرائیل کے کہنے پر کیا. اب تو چیزیں بالکل ایکسپوز ہو گئی ہیں، کیونکہ جو اصل ریزن تھی وہ بار بار بدلنے کے باوجود ان کے اپنے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. نہیں دیکھیں، اہداف تو وہی تھے. اگر اسرائیل بھی کہہ رہا ہے، سب کو ساری دنیا کو معلوم ہے اسرائیل نے مل کے حملہ کیا ہے ساتھ، تو ایسی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اہداف ٹارگٹس پھر بھی وہ تھے کہ اس کو جو ان کا پاور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، رجیم کو چینج کر دیا جائے، تاکہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ رہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نذیر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں کیونکہ اس وقت آڈیو کا ایشو آ رہا تھا. ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، ڈاکٹر نذیر حسین صاحب آپ بات کر رہے تھے، رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں. جی میں بول رہا ہوں، میں آپ میری جی آ رہی ہے. چیک کر لیں، آ رہی ہے صحیح؟ پھر جاری رکھتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے جانب سے ابھی تک ہمیں ایشو آ رہا ہے آڈیو کا. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ، ایک جانب یہ سارا مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری جانب ایک اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر مختلف حلقوں میں اور میڈیا کے اوپر بھی کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر فالس فلیگ اس کو بھی پلان کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کو یا اس جنگ بندی کے عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے یا اس کے پیرلل کوئی ایسا وہ فالس فلیگ آپریشن کرے ایران کے اوپر، کوئی نہ کوئی جھوٹی ریزن بنا کے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ حسن صاحب. دیکھیے فرام دا ڈے ون یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ابھی جیسے آپ اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ اسرائیل از دا مین کلپریٹ جنہوں نے کنونس کیا. اور یہ نہ صرف کہ ہمارا انالیسز ہے بلکہ خود امریکہ سے بھی اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بیسکلی اسرائیل ہیڈ مینیج ٹو کنونس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ وہ اس وار کے اندر جائے. اور اس ساری سچویشن کو آپ کو اس تناظر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وار ہوئی اکتوبر 7 کی غزہ کے اوپر جو اسرائیل کا اٹیک ہوا، فرام دیٹ ڈے اسرائیل جو ہے وہ اس وار کا تھیٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا. اور وہ کب سے چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس وار کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو، کیونکہ اسے پتہ تھا وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. سو جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل سبوتاج کرے گا اس ساری سچویشن کو، کہ نیوکلیئر ایڈونچر کرے کوئی نیوکلیئر؟
देखिए न्यूक्लियर एडवेंचर करना आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी। जैसे मैं आज जो है वो एक इंटरव्यू सुन रही थी द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है वो जो यूएन के न्यूक्लियर वॉच डॉग है राफेल साहब उनका, तो वो यही बात कर रहे थे कि इट्स नॉट ईजी टू बॉम्ब द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ एनी स्टेट। आई मीन इट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट फॉर एवरी अदर स्टेट। तो ये पॉसिबिलिटी शेल बी रूल्ड आउट। और खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प साहब ने भी आई थिंक कल एक स्टेटमेंट दिया जिसके उन्होंने कहा है कि दिस इज़ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, इवन अ क्वेश्चन कि क्या न्यूक्लियर अटैक होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ जो राफेल साहब है उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं डिफरेंट मीडिया के अंदर, हमारे मीडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, कि न्यूक्लियर जो मवाद है उसको जो है वो किसी दूसरी स्टेट को वो दे देंगे। तो इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। आई एम गोइंग टू कोट हिज वर्ड जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अ थिंग व्हिच इज ऑलरेडी लर्न कैन नॉट बी अनलर्न। So in that context he said that कि what is the possibility then? The possibility is कि उसको आप अंडर IAEA की मॉनिटरिंग के अंदर दे दें और फिर वो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटलिंग या डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको जो है वो करें। तो ये जो न्यूक्लियर अटैक वाली बात है, आई थिंक ये हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फैलाई जाती है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तनाजुर में इसको देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इट्स इवन नॉट अ चांस एंड नॉट एन ऑप्शन फॉर एनी अदर स्टेट, बी इट इजराइल और अमेरिका और एनी अदर स्टेट। जी ठीक हो गया। डॉक्टर इरफान साहब, पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया इस जंग को रुकवाने के लिए, दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए, और अभी तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। इन केस खुदा न खासा ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमें अपनी गैर जानबदारी क्या हम कायम रख पाएंगे? देखें जी, पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से ये कोशिश की है। 1979 में जब ईरानी रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका था जहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक जो तवाज़ुन है उसको कायम रखना पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये एक डायलेमा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है ना, उसको अगर आप देखो तो एक तरफ इसराइल के अंदर बेन गोरियन उनके एयरपोर्ट पे आपको दर्जनों के हिसाब से अमेरिकन रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो नज़र आते हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों एक लैरी जॉनसन ने एक स्टोरी जो है वो न्यूज़ वीक के अंदर ब्रेक की थी जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड फॉर द न्यूक्लियर कोड्स। सेंटकॉम से उसने न्यूक्लियर कोड्स के हवाले से बात की थी और लेकिन सेंटकॉम ने उसको कैटेगोरिकली रद्द कर दिया था। तीसरे नंबर पे आप देखते हैं कि इस वक्त इंडियन ओशन के अंदर अराबियन सी के गिरदो नवाह में आपको 3 जो अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो नज़र आते हैं, जिसके अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपको अब्राहम लंकन और जेराल्ड फोर्ड जो है वो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स एंड सेलर्स के साथ आपको इस वक्त वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो अमेरिकन मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन है, ये गल्फ वॉर के बाद 1990 के बाद आपको इतनी बड़े पैमाने पर ये जो पावर की प्रोजेक्शन है वो नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो ये मुज़ाकरात का पाकिस्तान शबाना रोज़ मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। डायरेक्ट दोनों फ्रीकैन को भी 11 अप्रैल को आमने सामने बिठाया गया और अब आप देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़ें। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो 3 दिन के लिए तेहरान गए थे, वहाँ पे जो भी पैगाम रसानी का अमल होना था वाशिंगटन की तरफ से वो किया गया। और उसी बायलैटरल जो एक विजिट है अभी अराक्ची साहब का, वो आपको पाकिस्तान में नजर आता है, जहाँ पे उन तमाम पॉइंट्स के रद्द-ए-अमल के तौर पर एक डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्स जो है वो ईरान ने पाकिस्तान में सबमिट करवा दिया है। और अल्टीमेटली जब अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान में पहुंचेगा तो वो रद्द-ए-अमल उनको दिखा दिया जाएगा। तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हो रही है और एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं वो रिटन फॉर्म में जैसे ओमान के अंदर हो रहा था। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है कि देखें इस मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो बर्डन है ना, ये पाकिस्तान पे नहीं है। पाकिस्तान ने इन दोनों फ्रीकैन को टेबल टॉक पे लाना था और 11 अप्रैल को सक्सेसफुली हमने उनको इस्लामाबाद में वो स्टेज सजा दिया और अब भी पाकिस्तान जो है वो दोबारा से दोनों फ्रीकैन को सामने लाने पे कामयाब हो रहा है। अगरचे जैसे
ابھی ڈاکٹر نوید صاحب فرما رہے تھے کہ جو سفارتکاری کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر ساؤتھ کورین وار جب ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی 2 سال تک ڈپلومیسی کا عمل جو ہے وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ ایک فروزن کانفلکٹ میں داخل ہو گیا تھا. اسی طرح کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کہاں 73 کے اندر جنگ ہوئی تھی اور کہاں 78-9 میں جا کر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوتا ہے. تو سفارتکاری کے عمل میں اس وقت یہ جو ایشو ہے نا یہ ایک فروزن کانفلکٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے. کانفلکٹ کا مطلب کیا؟ ایک ہی وقت میں آپ کو شیڈو وار نظر آ رہی ہے. اگرچہ دیکھنے میں ایک جنگ بندی ہے لیکن دونوں اطراف سے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی ایک دوسرے کے اوپر حملے جو ہیں وہ نیول ویسلز کے اوپر یا شپس کے اوپر ہو رہے ہیں. تو اس وقت یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پہ دنیا کی عالمی معیشت کا جو ٹائٹینک جہاز ہے نا وہ اس وقت آئس برگ سے ٹکرانے والا ہے، اور اس آئس برگ اور جو ٹائٹینک جہاز ہے عالمی معیشت کا اس کے درمیان میں جو ایک ابھی تک روک رکھا ہے اور اپنی آخر تک کوشش اور طاقت لگا رہی ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے کہ کہیں یہ والا سلسلہ نہ ہو جائے. اور اگر یہ سلسلہ ہو جاتا ہے اور یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے، اور جیسے ابھی آپ ڈاکٹر سائرہ عباسی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ نیوکلیئر ایسکلیشن تک بھی بات جا سکتی ہے، تو اس وقت امریکہ کے اندر جتنے بھی سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جن کا تعلق نیٹو کے ساتھ رہا ہے اور پینٹاگون کے ساتھ رہا ہے، تو وہ وہی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل اب ایک ایسے جواز کی تلاش میں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر، جیسے ویتنام کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اس کو ایک جواز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آپ نے ویتنام کے اوپر ایک بڑا حملہ کر دیا. بالکل اسی طرح سے اب ایران کے اوپر آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ نے 40 سال تک ان پہ سینکشن لگائی رکھی. 1980 سے لے کے 88 تک ایران عراق وار ہوتی ہے، مغرب اور جو امریکہ ہے وہ عراق کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جو یہ ایران ہے یہ نیوز پہ نہیں آتا ہے. آپ نے اس کے اوپر ڈپلومیٹک سینکشن لگا دی، اکنامک سینکشن لگا دی، ان کے ایسٹس کو منجمد کر دیا، ان کی جتنی بھی دنیا کے اندر پرائمری اور سیکنڈری سینکشن کے تناظر میں ہر طرح کی ٹریڈ بند کر دی. ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. آپ نے جون 2025 کے اندر 12 روزہ جنگ کی، ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. 40 سال دن تک آپ ایران کے اوپر بمباری کرتے رہے. 2 لاکھ سے زیادہ سویلین یونٹس کو آپ نے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے. ایران اپنی نیوز پہ نہیں آیا. تو اس وقت سارے کا سارا جو برڈن اور پریشر اور دباؤ ہے نا وہ امریکہ کے اوپر ہے. اور اس وقت ایران اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایک انتہائی نپی تولی ڈپلومیسی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس کے اندر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو جو کہ ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ پس پردہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، نہیں آ رہے ہیں. اور مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں آپشن کیا ایران کو آپ قائل کر پائیں گے یا آپ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ تو جنگ کی طرف جانے کا بھی ایک بہت بڑے چانسز موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب، یہ ٹرسٹ ڈیفسٹ ختم نہیں ہو پا رہا، اور ایران نے جو ابھی انکار کیا براہ راست مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھنے میں، یہ بھی ایک ٹرسٹ ڈیفسٹ تھا. اور تحریری طور پر جو پوائنٹس یا تحریری طور پر جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس ڈیفسٹ کی وجہ سے ایران اس نیج تک آیا ہے کہ وہ نپی تلی بات کر رہا ہے اور لکھ کے سارا اس کو ڈاکومنٹڈ کر رہا ہے. اچھا، میں نذیر صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ڈاکومنٹڈ جو اس وقت ایران کر رہا ہے، کیا اس میں زیادہ بہتری ہے یا آمنے سامنے بیٹھ کے جس طرح مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اس میں زیادہ بہتری کے چانسز تھے؟ اعظم صاحب، 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر 1، 47 ایئر یا 50 دونوں میں اتنی مفاہمت، اتنی مسامت ہے، اتنی کانفلکچوئل ریلیشن شپ ہے، تو بھی ہم بھی سمجھتے ہیں جو لوگ ڈپلومیسی کو جانتے ہیں یا دوسری میٹنگ میں یہ ختم نہیں ہوتا نا. تو اس لیے وہ پہلی میٹنگ ہی انفارچونیٹلی اس نیچ پہ نہیں جا سکی کہ جس میں ہم کوئی... میری آواز کلیئر ہے اعظم صاحب؟ جی آ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا اوکے. اچھا، میں ذرا مختصر ہی بات کر لوں، ہمارے باقی کولیگ جو ہیں وہ زیادہ ذرا بول لیں. دیکھیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور رہے گا. ظاہر ہے 47 ایئرز دونوں کو ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں بھی کرتے ہوئے، ایکشن بھی کرتے ہوئے. تو ایک میٹنگ یا 2 میٹنگ میں نہیں ہو گئے. میں یہ گزارش کر رہا تھا، 2 اسٹمبلنگ بلاک ہیں. ایک اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ لبنان ہے، اور دوسرا اسٹمبلنگ بلاک ہے بلاکیڈ آف ہرموز ہے دونوں طرف سے. یہ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. نمبر 2، لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہوگا
تو یہ سیکنڈ ڈیلیگیشن جو تھا وہ اٹھ کے چلے گیا تھا. جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا وہ یہیں پہ بیٹھا رہا تھا. آپ کو بھی یاد ہے وہ 2 دن بعد یہاں سے گیا تھا, بیکاز وہ ویٹ کرتے رہے تھے. جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے یہ کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا تھا جی وی ہیو پٹ ان ا بیسٹ پرپوزل ٹو دی ایرانینس. دیکھیں ہر کسی کا ایک نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے بغیر وہ اس کا آگے نہیں جا سکتے. 2 چیزیں بڑی یہاں پہ. اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ہی از لوکنگ فار نومبر الیکشن. نمبر 2 ان جو آرم فورسز ہیں وہ دیکھیں اس میں کتنے فشرز ہیں. 14 ان کے میجر جو جرنلز ہیں, کی فگرز ہیں, وہ ہٹا دیے گئے ہیں یا چینج کر دیے گئے ہیں. نمبر 3 وہ جو ابھی کہیں ہمارے کوئی کولیگ کہہ رہے تھے نیوکلیر کوڈ کی بات ہو رہی ہے یا نیوکلیر ویپن کی بات ہو رہی ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اب ہم وی آر لیونگ ان 21st سینچری. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 1973 میں بھی ایک نیوکلیر الرٹ ہو گیا تھا اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان. تو اس وقت تو پھر ظاہر دوسری قوتوں نے اندر آنا تھا. تو یہ نہ سوچیں کہ نیوکلیر ویپن یوزیبل ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے. اور لاسٹ چیز اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو امریکن ویپن اینڈ ایمونیشن اسپیشلی وہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے یوکرین کو دینا بند کر دیا ہے, تو یہاں پہ وہ کیسے استعمال کریں گے. اور اب ہمارے کولیگ جو کہہ رہے تھے اتنے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر لے آئے ہیں لیکن وہ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتے, وہ پرشین گلف میں جا ہی نہیں سکتے, لہٰذا اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ سارا آخری میں بات یہ کہوں گا, یہ بیٹل آف نروز ہے. کون کب لنک ہوگا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایرانین نے جو اچیو کرنا تھا انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انفارچونیٹلی وہ کوئی بھی آبجیکٹو جو ہے اپنا اچیو نہیں کر سکے. اور اس وقت ان کا جو پبلک سٹینڈنگ ہے کانگریس کے اندر یا پبلک میں وہ بہت زیرو کی حد تک چلے گئی ہے بیکاز آف دس وار. اور ان کی اکانومی دیکھیں کس طرح چلے گئی ہے. ان کا بجٹ جو ہے وہ 50% انکریز ہو گیا, 1.5 ٹریلین تک چلے گیا ہے. تو سارے کا سارا اثر تو عوام پہ پڑ رہا ہے. تو ابھی نومبر الیکشن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی سامنے آ. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نوید الہی صاحب, جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ امریکہ کا مین ٹارگٹ ہے. اچھا, آپ کا ابھی ہمارے سامنے پوائنٹس تو نہیں آئے تازہ ترین سیکنڈ راؤنڈ کے اندر کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ایران کی جانب سے آئے ہیں, اور ابھی امریکن ڈیلیگیشن آئے گا وہ بھی ظاہر اپنی بات کرے گا. میں آپ کا تجزیہ میں پوچھوں گا کہ کون سے ایسے پوائنٹ ہو سکتے ہیں, کیا نیوکلیئر کے علاوہ جو ایران کے جو فریزڈ ایسٹس ہیں وہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ جس طرح جو پراکسی وارز کی وہ بات کرتا ہے, پراکسیز کی بات کرتا ہے امریکہ, کیا اس پراکسیز کے اوپر بھی کوئی ایران کے تحفظات ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے اور جو ختم ہونے کی بعد مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ دونوں پارٹیز میں اس وقت ایپیٹائٹ نہیں ہے دوبارہ لڑائی کرنے کا. دونوں کی وجوہات مختلف ہیں. امریکہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انٹرنل پریشر, جو ان کا سسٹم ہے, ان کا ووٹنگ سسٹم, الیکشن, ڈیموکریسی, تو وہ انٹرنلی ان کے اوپر پریشر آ گیا ہوا ہے. اس لیے وہ وار میں جانے سے ہچکچائیں گے, ہیزیٹیٹ کریں گے. ایران کے اوپر اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے پریشر نہیں ہے, کوئی عوام کا پریشر نہیں ہے. وہ اپنا جو گروپ ہے وہی فیصلہ کرتا ہے, بلکہ وہ ان کو شاید سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی فردر جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں. ورنہ میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اس کے اوپر کوئی اس نے سخت اپنایا ہوا ہے سٹانس. میں سمجھتا ہوں ایران نے اس وقت سٹانس جو ہے وہ سخت کیا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو جو سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ صرف 1 پوائنٹ ہے, دیٹ از انریچڈ یورینیم, جس کے اوپر دونوں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. اور اس طرح کی کئی پرپوزلز آئی ہیں کہ آپ کسی اور کے پاس رکھوا دیں, آپ اس کو 20 سال کے لیے آپ فردر انریچمنٹ نہیں کریں گے. ان کے جو ایک فارن منسٹر تھے ایرانین, ظریف صاحب, انہوں نے کہا 37% تک ہم کر لیں تو وہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے ملٹری گریڈ پہ. اور اس طرح کی چیزیں مختلف پرپوزل سامنے پیش کی جا رہے ہیں. یورینیم, انرچ یورینیم, ایران ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال دس از آؤٹ آف کوئی آپشن نہیں ہے ان کی. باقی آپشنز کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ ان کا آنا, اتنی گفتگو کرنا, اس بات کا مظہر ہے
کہ دونوں اس وقت لڑائی نہیں کرنا چاہتے. یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ایمونیشن یا آرممنٹ کی کمی ہے، وہ سپر پاور ہے، کوئی ڈپلیشن ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکنامک ایک پریشر تو آتا ہے، جنگ تو وہ سالہ سال چل سکتی ہیں اور اس کے لیے وہ بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے. ایران کے پاس موجود نہیں ہے لیکن ول ہے. بالکل یعنی ول ٹھیک. بھی وہ جیسے ہوتا ہے نا بیسٹ لوزر کی، کہ ہم مزید مار کھا سکتے ہیں لیکن وی ول ناٹ گیو ان. نہیں، وہ والی ول ہے. انہوں نے تو پوری دنیا کو اس وقت حیران کیا اپنی ول کی وجہ سے، ورنہ اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی پوری قیادت اس کو شہید کروا لیا، ایران کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ول کے اندر ہمیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آ رہی، اور آج بھی وہ اپنے موقف کے اوپر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح پہلے دن سے تھے. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ، یہ آبنہ ہرمز بند ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑا شدید پریشر ہے، اور باقی جو دنیا ہے اس کو زیادہ پریشانی آبنہ ہرمز کی وجہ سے. کچھ ممالک آگے بڑھے تھے جن میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، جن میں عمان بھی ہے اور قطر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ بھی آگے بڑھا ہے اور اس نے ایران کے اندر اپنی ایمبیسی بھی کھولی. یہ تمام یورپ بھی چاہ رہا ہے، باقی ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھولا جائے. اب آبنہ ہرمز ایران کی جانب سے کھول دی گئی تھی، اب امریکہ کی جانب سے بند ہے. کیا امریکہ کو اپنا فنانشل اس کے اندر کوئی مفاد ہے؟ کیا آبنہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے امریکہ جو لیٹن امریکن جو تیل ہے اس کے پاس، اس کو بیچنے میں مصروف ہے، یا صرف اس جنگ کی وجہ سے اس کو بند رکھا ہوا ہے ابھی تک؟ جی دیکھیں، آپ کو اس جنگ کی صرف جو ہے وہ ملٹری ڈائمنشن نہیں ہے، اس کی اکنامک ڈائمنشن بھی ہے. نہ صرف کہ جیسے ابھی آپ نے دیا آسٹریلیا کی بات کی، بہت ساری یورپین اسٹیٹس نے آج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلیکسنگ دا سینکشنز آن ایران، وچ مینس کہ، اور انہوں نے سبجیکٹ ٹو دا اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارموز کیا. تو اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے لیے ایک ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرتا ہے. ناؤ جہاں تک بات ہے امریکن کے بلاکیڈ کی، تو ہم نے دیکھا جب سیکنڈ راؤنڈ کی ریزمپشن کی بات ہو رہی تھی، اور لاسٹ اسی ویک کے سٹارٹ میں جب باتیں ہو رہی تھی کہ امریکنز آ رہے ہیں اور ایرانینز آ رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب نے پہلے یہ شرط لگائی کہ آپ جو ہے وہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ کھول دیں، اور ایرانینز نے، ہم نے دیکھا کہ اس کو کھول بھی دیا. لیکن پھر جب انہوں نے اپنی اسیسمنٹ اور کیلکولیشن کی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا مجھے سیاسی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے ایک ٹرن لیا، اور اگین جو وجہ بنی ایرانینز کے مسٹرسٹ کی بھی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم جو ہے اب بلاکیڈ لگا رہے ہیں، اور اس بلاکیڈ کو جیسے ابھی ڈاکٹر نصیر کہہ رہے تھے اس این ایکٹ آف وار، تو سیز فائر کے اندر ایک ایکٹ آف وار ہے. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں اسٹیٹ ہی جو ہے وہ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں اور ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہتے ہیں. اس کی سب سے بڑا جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے، یا انڈیکیٹر ہے جو وہ یہ ہے کہ دونوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور سیز فائر کو بحال رکھا ہوا ہے. اور ابھی جیسے فروزن کانفلکٹ کی بات ہو رہی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ آبنہ ہرمز بند ہونے کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ فروزن کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی تجارت اس سے جڑی ہوئی ہے، صرف ان دو اسٹیٹس کا معاملہ نہیں ہے. ناؤ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ کوئی تین طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو عوامی مقبولیت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ایٹ لوسٹ جاتی جا رہی ہے. آئی تھنک لیس دین بلو 60% جو ہے وہ ہو رہی ہے. سیاسی طور پہ ان کو جو ہے ان کے جو اپوزیشن ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ 60 days کا جو مارجن ہے جو امریکن کانسٹیٹیوشن دیتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ کانگریس کی پرمیشن کے بغیر وار چلا سکتا ہے، تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو امریکہ، ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی ایک بہت جو ہے نا ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اور پھر ملٹری چیلنجز بھی ہیں. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹس ہیں جس کے مطابق ان کے جو ملٹری آرسنلز ہیں ان کی پرابلم ہے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس سے جو ہے وہ اپروول بھی چاہیے فردر، جو آئی تھنک $200 بلین کا جو مانگا ہوا ہے. تو ان ساری سچویشن کے اندر یہ جو پرابلمس ہیں یہ پریویل کرتے ہیں،
اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیلمیٹ آیا تھا وہ بریک ہوا ہے اور ڈپلومیسی دوبارہ شروع ہوئی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں کون ہے اور کون نہیں ہے, آئی تھنک کیونکہ جب جے ڈی وینس آ جاتے ہیں اور ادھر سے جب غالباف صاحب آ جاتے ہیں تو دیٹ میکس دا انوالومنٹ آف دا ہائی لیول آف ڈپلومیٹس, تو ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. اسی لیے آئی تھنک یہ جو دو ریپرزینٹیو امریکہ سے آ رہے ہیں, کشنر صاحب اور وٹکاف صاحب, اور اس سائڈ سے جو ہے راکچھ صاحب آ رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ کوئی ایک بری بات نہیں ہے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ڈپلومیسی کا پیس نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس میں کون انوالو ہے, کون سے ایکٹرز انوالو ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, دا پیس شوڈ گو آن. اینڈ آئی تھنک کہ کیونکہ یہ دونوں صورتحال کے اندر ایرانینز ہیو دا اپر ہینڈ, بٹ امریکنز جو ہیں وہ ایک ایسا ایگزٹ چاہتے ہیں اس وار کا جس میں وہ دنیا کو بھی دکھا سکیں اور اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی دکھا سکیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے ایران کے اندر اٹیک کر کے. بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عرفان صاحب, امریکہ کے اندرونی صورتحال کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر سائرہ صاحب بات کر رہی تھیں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو دونوں نمائندے آ رہے ہیں, جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف, دونوں سینٹ اپرووڈ ممبر نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ کانگریس میں بھی جانا ہے 28 تاریخ کو اس جنگ کی اپروول لینے کے لیے ٹرمپ نے, تو ان کے اوپر ایک سیاسی دباؤ بھی آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا جو امریکہ کی اندرونی سیاست ہے اس جنگ کی وجہ سے جو اس وقت دباؤ ہے, کیونکہ مالی دباؤ بہت بڑا آ رہا ہے امریکہ کے اوپر, $35 ارب سے زائد کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر ابھی تک خرچ ہو چکا ہے, اور اس کے جو ہتھیار تھے امریکہ کے وہ بھی بڑی تیزی سے اس کے اندر وہ خرچ ہو رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے امریکہ کے اندرونی سیاست کے اندر کون کون سے ایسے پریشر ہیں جو ٹرمپ کو یا ان کی پارٹی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ اعظم صاحب جی, مجھ سے سوال ہے آپ کا؟ جی جی ڈاکٹر صاحب. جی تو اعظم صاحب, اس وقت امریکن کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا, 3-4 بہت بڑے ایونٹس جو ہے نا وہ اس سال میں ہونے والے ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پریشر کی شکل میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ پہ نظر آتا ہے. سب سے پہلے تو ابھی کچھ ہفتوں کے بعد آپ کو چین کا دورہ کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور جب ایک ملک خود حالت جنگ میں ہو تو ایک دوسری بڑی طاقت کے ملک میں جانا وہ کیسے پاسبل ہوگا, اور آپ وہاں پہ کس طریقے سے نیگوشیٹ کریں گے. دوسرے نمبر پہ جون میں جو فیفا ورلڈ کپ ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے امریکہ, اور ساتھ میں کینیڈا اور میکسیکو بھی اس میں شامل ہیں. تو جب آپ کا ملک جو ہے وہ خود دنیا میں ایک شو کیس ہوتی ہے جو سپورٹس ہوتی ہیں کسی بھی ممالک کی, تو جنگ میں ہوتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے اتنے بڑے ایونٹ کو پھر ہوسٹ کرنا ہے, اور اس کا جو میسج ہے وہ دنیا میں کیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ جیسے کہ ڈاکٹر نذیر صاحب فرما رہے تھے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ آنے والے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار اس بات پہ دلالت کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ ظاہراً تو ہمیں نظر آئیں گے, لیکن ان کی جو پاورز ہوں گی, جو اختیارات ہوں گے, جیسے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر وقت آپ کو چھٹی مارے کہ چلو آپ آگے بڑھو, لیکن آپ آگے بڑھ نہیں پاتے. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت اس طرح سے ہو جائے گی جب کانگریس کے اندر اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے اندر آپ کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو آپ نہ پھر کوئی لیجسلیشن کر سکتے ہو, نہ آپ کوئی ایگزیکٹو آرڈر دے سکو گے, اور نہ آپ اپنی کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہو کہ کانگریس آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو جائے گی. تو امریکہ کی ابھی جو یہ میونیشن کی بات ہو رہی تھی, شارٹیج آف میونیشن کی, تو CNN کی ایک رپورٹ پرسوں پبلش ہوئی تھی جس کے اندر پھر نیو یارک ٹائم نے بھی اس کو پبلش کیا کہ 50% جو ہے میونیشن جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اس کا جو تھاڈ اور پیٹریوٹ جو اس کا سسٹم تھا, اور تھاؤزنڈز میں جو انہوں نے میزائل, ایئر ڈیفنس میزائل جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنا بھی ان کا دیگر جو اکوپمنٹ تھی سینٹ کام کے اندر وہ بھی 50% تک کم ہو چکی ہیں. تو یہی وہ کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر معینہ مدت تک تو سی کی گئی ہے اس جنگ بندی کے اندر, تو بیسیکلی اسرائیل اور امریکہ جو کور کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگرچہ امریکہ کی حد الوسع یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے لیبنان کے اندر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے دوبارہ سے لیبنان کے اوپر اٹیک کر دیے ہیں. یہ لیبنان وہ پوائنٹ ہے ایران کے لیے اسٹریٹجک پوائنٹ کہ ایران نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر لیبنان کے اندر آپ جنگ بندی نہیں کرو گے تو ہم دوبارہ سے کی طرف نہیں آئیں گے. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹ کرنا پڑا
تھا کہ انف از انف, تو اس وقت ڈونلڈ جو نیتنیاہو ہے یہ دوبارہ سے لیبنان کے اندر اٹیک نہیں کرے گا. اگر 3 ہفتوں کی سیز فائر کی بات کی گئی ہے لیبنان میں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 6 کلومیٹر تک جو انہوں نے لتانی ریور تک جانا تھا جو اسرائیلی فورسز تھی, تو آگے سے حزب اللہ نے ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو ٹینکس ہیں وہ تباہ کیے ہیں. کوئی 6 کلومیٹر تک کا جو فاصلہ ہے جو اسرائیل کی سرحد ہے, اور ان دا سائڈ آف لیبنان آپ کو ایک بفر زون کے طور پہ اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے اٹیکس کرنا شروع کر دی ہیں لیبنان کے اندر, اور یہ اٹیکس جو ہیں یہ اسرائیل کے لیبنان پہ یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایران کو ان مذاکرات سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ ایک کاوش ہے اسرائیل کی کہ دوبارہ سے ایران کہے گا کہ لیبنان کے اندر جنگ بندی ہو تو پھر ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے, ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو اپ لفٹ کیا جائے, ہمارے جو ایسٹس ہیں جو منجمد ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. $270 بلین کا نقصان اس جنگ کے اندر جو تخمینہ لگایا گیا ہے ایران کی طرف سے, اس تخمینے کو واپس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم بنایا جائے. اگر آپ سینکشنز نہیں اٹھاتے تو کم سے کم اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرنے والے ہر جہاز کے اوپر جو ٹول چارجز ہیں ان کی اجازت ایران کو دی جائے, تاکہ جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے ایران کے اندر وہ اس وقت تو جنگ ہے لہذا اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب جو ایرانین کرنسی تھی وہ $1 کے برابر تھی, اور ایران کے اندر لوگ سڑکوں پر تھے جب فیب کے اندر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی تھی. تو اس وقت اکانومی کا یہ حال تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 40 دن کی جنگ کے بعد اس وقت اکانومی کا وہاں پہ کیا حال ہوگا. اور یہ جو بلاکیڈ کیا ہے امریکہ کی طرف سے بلاکیڈ, اصل میں وہ جو فائدہ اکنامکلی ہو رہا تھا اسٹریٹ آف ہرموز کا ایران کو, اور کوئی 25 کروڑ جو ملینز ڈالرز ایران کے اندر آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو چکے ہیں, اور وہ بھی ساری کا سارا جو فائدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس سیناریو کے اندر ایران کی اپنی جو اکنامک کنڈیشن ہے, امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو غیر معینہ مدت تک ہم نے اس لیے انہوں نے ریلیف دیا ہے کہ ودن دا ایران, کیونکہ IRGC اور ان کی جو ایرانین قیادت ہے ان کے درمیان میں جو رفٹ ہے وہ ذرا وائڈن کیا جائے, اور جو نیو یارک ٹائم اور مغربی میڈیا یہ آپ کو پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ IRGC اور ایرانین جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کے درمیان میں بہت زیادہ ڈیفرنسز ہیں, وہ ہارڈ لائنر ہیں اور یہ ذرا فلیکسیبل ہیں. بالکل وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نذیر صاحب, اس جنگ کے اندر ایران اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو معاشی طور پر متاثر ہوئے ہیں وہ مڈل ایسٹ ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ جو فنانشلی جس کو ڈسٹربنس وہاں پہ ہوئی ہے وہ UAE ہے. اب UAE نے ہم سے بھی پیسے واپس مانگے اور ہم نے دیے, اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ شاید پاکستان اور UAE کے مابین جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن UAE کی جانب سے آج ایک اچھا میسج آیا پاکستان کے لیے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ UAE اور پاکستان کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا بہت سارا مفاد UAE کے ساتھ اس لیے جڑا ہے کہ پاکستان کے درمیان 2 ملین کے قریب لوگ وہاں پر مختلف نوکریاں یا بزنس کر رہے ہیں. جی اعظم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا, لیکن دیکھیں 2 چیزیں میں اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا جو PhDیاں کر لیتے ہیں, ہمارا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتا ہے. ہم فلوک پہ کوئی بات نہیں کرتے, ہم پڑھ کے کوئی بات کرتے ہیں, چاہے وہ CNN ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, تو اس کے بعد ہی ہم کوئی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر وار جو ہے نا وہ پولیٹیکل اکانومی پہ ہوتی ہے. وار بذات خود ایک پولیٹیکل اکانومی ہے, جس کی وجہ سے MIS جو ہے, MCs جو ہیں, ملٹی انڈسٹریل کمپلیکسز چلتے ہیں, جس کی وجہ سے کارخانے چلتے ہیں. اور یہ اس وار کو, جیسے ڈاکٹر سائرہ نے کہا نا, اس کو ہمیں انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اگر ٹرمپ صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سے دیکھیں سٹاک ایکسچینج کدھر جاتی ہے, تیل کا جو ریٹ ہے وہ کدھر چلے جاتا ہے, پھر دوسری سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو ان ادر وے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل مانیٹری جو کانٹیکسٹ ہے اس کو بھی کھیل رہے ہیں. سٹاک اوپر چلے جاتا ہے, سٹاک نیچے چلے جاتا ہے. اچھا, اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ گلف ریجن میں ایک امن کی صورتحال رہے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ناٹ اونلی UAE میں 2 ملین ہے, بلکہ اگر آپ پورے مڈل ایسٹ گلف میں دیکھیں 4 ملین پاکستانی ہیں. بالکل. جی ہاں,
اور وہ پاکستان کو کوئی 12 سے 15 بلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ انکم ہمیں آتی ہے. تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں، چاہے کہ چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ملک ہو یا بڑے سے بڑا ملک ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور سے یو اے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، they are so much obliged to Pakistan for their socio-economic development. اگر آپ کو پتا ان کا بینکنگ، ان کی سڑکیں، ان کی انفراسٹرکچر سارا پاکستان کا مرہون منت ہے، اور وہ ابھی تک پاکستان کے اس کانٹیکس میں obliged ہیں. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی گلف کنٹریز کے ساتھ خراب ہوں، اور ہم بھی نہیں چاہیں گے، نہ وہ گلف ریجن، نہ وہ یو ہی چاہے گا. ایون کہ ان کی جو ایئر لائن ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ ہے جی میں کہہ رہا تھا ایون کہ ان کی ایئر لائن ایمریٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوڈ آج بھی ای کے ہے، ایمریٹس ٹو کراچی، کیونکہ اس کو بنانے میں پاکستان کا ایک بڑا بنیادی کردار تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی روشن ڈالیں کہ یو اے ای نے امریکہ سے اپنی کرنسی سویپ کی بات کی ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ یہ کرنسی سویپ یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ پہنچے گا یو اے ای کو؟ دیکھیں سر، اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل اکانومی کے تناظر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جو اس وار کا جو ایک میجر امپیکٹ پڑا ہے نا، وہ گلف ریجن پہ پڑا ہے. دبئی، ابو ظہبی، they were supposed to be the economic hub of the world. ایک دن یہاں پہ اکنامک سیکیورٹی تھی، فائنینشیل سیکیورٹی تھی. اب آپ کو پتہ ہے، اب ٹی وی میں ساری چیزیں نہیں کہہ سکتے، کہ وہاں سے جو کیپٹل فلائٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یو اے کی اکانومی کدھر چلے گئی ہے. یہ آپ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، نہ صرف یو اے کی، باقی ملکوں میں بھی یہی ہے. کوئی جو سیف کانٹیکسٹ آف فائنینشیل اٹانومی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اس وجہ سے جو ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنس آف پیٹرو ڈالر ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ پچھلے 40 دنوں میں یہاں سے تیل کی پیداوار جو ہے 50% سے زیادہ کم ہو گئی ہے. اب تیل کی پیداوار کم ہوئی ہے تو امریکن بینکنگ میں جو پیسہ ہے ہمارے عرب ممالک کا، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. جو پیٹرو ڈالر کا کانٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ انفیوریبل ہو رہا ہے گلف اسٹیٹس کے لیے، اور خاص طور سے یو اے کے لیے. اب یو اے جو ہے وہ فائنینشیل سویپ یا کرنسی سویپ اس لیے چاہ رہا ہے کہ ان کی اکانومی کو اسٹیبلٹی ملے، اور جو ان کا کوئی جو پیسہ رہ گیا ہے فائنینشیل جہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیکیورٹی مل جائے. یہ سب سے بڑا کانٹیکسٹ ہے اس میں، جس میں یو اے اپنے آپ کو واپس ایک اکنامک شیور گارنٹر، فائنینشیل ہب کے طور پہ واپس لانے کی کوشش کر. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سارا صاحبہ، پاکستان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دباؤ آیا ہے، معاشی دباؤ، اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرولیم ہے، جو سٹریٹس اور ہرمز کی وجہ سے ساری پرائسز اوپر گئی ہیں. اچھا، پاکستان کے ساتھ ایران کی سرحد بھی لگتی ہے، ہماری گیس پائپ لائن کا ایک منصوبہ وہ بھی زیر التوا پڑا ہے، اور ہم ایران سے تیل بھی نہیں خرید سکتے. جبکہ اس وقت جو امریکہ نے جب ایران کو اجازت دی، 13 ممالک تھے جو ایران کے ساتھ پیٹرولیم ٹریڈ کر رہے تھے. کیا خیال ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپ لیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سے یہ سٹریس جو ہے وہ تھوڑا کم ہو؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ آئی تھنک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ دیکھیں کل رات جو ایک بام عوام کے لیے جو ہے وہ پیٹرول بم، گورنمنٹ نے پیٹرول بم، جس میں 27 روپے، مطلب سیلریڈ پرسن وہ کیسے گھر چلائے گا اور کیسے یہ کام کرے گا. تو میرا جب بھی ڈپلومیسی کی اور یہ ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے انٹرسٹ کے بارے میں بھی اس سارے ڈپلومیٹک پروسیس کے اندر امریکنز کے ساتھ اور ایرانینز کے ساتھ جو ہے وہ ضرور گفتگو کرنی چاہیے اور ایک موضوع گفتگو ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ سیمز دیٹ کہ either there is lack of political will جہاں پر کہ وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ اچیو کریں تھرو دیئر نیگوسیشنز. جب وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جہاں پر وہ کہتے ہیں فلاں میرا فیوریٹ ہے اور فلاں میرا فیوریٹ ہے، تو وہ آل دوز فیوریٹس شوڈ ٹاک اباؤٹ دا پاکستانز انٹرسٹ آلسو. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے، واٹس ایور، یا ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ زیادہ سپریم ہے ایز کمپیئر ٹو the national interest. So let's see and hope that someday maybe probably Pakistan would also get chance to materialize
لیکن کچھ اکانومسٹ جو ہیں وہ بڑی اچھی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بڑی اچھی پکچر پورٹرے کریں کہ اس وار کا جو ہے وہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہماری گوادر پورٹ کے اوپر جو ہے وہ بزنس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ ہمارا تافتان بارڈر سے جو ہے وہ ہماری ٹریڈ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ناٹ آفیشلی لیکن بلوچستان کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکلس کے اوپر جو ہے وہ آئل آتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایسا کوئی بڑا بریک تھرو جہاں پہ ہماری اکنامک سچویشن ڈیولپ ہو جائے اور ہمارے سارے جو پائپ لائن کے جو معاہدے ہیں وہ سارے، اور جو سینکشنز اپ لفٹنگ کی بات ہو رہی ہے، تو پرابیبلی جب سینکشنز اپ لفٹنگ ہوگی تو پھر شاید، کیونکہ ہم بڑا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ شاید بہت کیلکولیٹڈ موو کرتے ہیں، سو انلیس اور انٹل وہ یہ ساری سینکشن اپ لفٹنگ نہیں ہوتی ایران کے اوپر سے، تو پرابیبلی تب تک تو مجھے تو سچویشن جی ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر عرفان صاحب سے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی ایسے انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی اکانومی کو تھوڑا سا بہتر ہو، یا پاکستان کی عوام بھی کوئی سکھ کا سانس لے؟ دیکھیں اعظم چودھری صاحب، ڈاکٹر سائرہ صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سم ٹائمز نا ریاستوں کی جب خارجی امور پر آپ بہت زیادہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی دنیا کی نگاہ آپ پر ہو جاتی ہے، سم ٹائمز ود ان دا اسٹیٹ جو آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا اس کے اندر کچھ ان فیئر اور ان لیگل جو چیزیں ہیں ان کو وہ ویلیڈیٹی مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم ریاست پاکستان کے اندر جتنا بھی جو پولیٹیکل کنسنسس ہے جب تک وہ نہیں ہوگا، جب تک یہاں پہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشنز آپ کے پاس وہ ایک فریم ورک ہے جو پاکستان کو اس معیشت کی منزل تک لے جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگرچہ سفارتی سطح پر ہم دنیا میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہماری ملکی اکانومی پہ، معیشت پہ، یہاں کے سیاسی معاملات کے اوپر نہیں ہوگا تو کبھی کبھی خارجی امور میں کامیابیاں داخل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ جو کامیابیاں ہمیں خارجی سطح پر ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں بدل جائیں ایک ایسے سیناریو کے اندر کہ جس سیناریو میں پاکستان کے اندر بھی جو معیشت کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے۔ لوڈ شیڈنگ اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، بے روزگاری آپ دیکھ لیں، انفلیشن دیکھ لیں، اگر جب پوری دنیا پہ اس کے اثرات ٹھیک ہیں، اس جنگ کے ہو رہے ہیں، لیکن ان دنیا میں جنگ سے پہلے بھی صورتحال بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر نذیر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر سائرہ صاحبہ، ڈاکٹر نبید الہی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پوری دنیا کے اندر ایک دباؤ ضرور آیا، پریشر آیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب پیٹرولیم پرائسز کی بات آتی ہے تو پاکستان دنیا کے اندر ٹاپ پہ نظر آتا ہے جس نے قیمتیں سب سے زیادہ بڑھائی ہیں، ایتھوپیا اور پاکستان۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو عوام کا بھی تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور کل امریکی وفد جو پاکستان پہنچتا ہے وہ اپنے پوائنٹس دیتا ہے، اس کے بعد کس رخ بیٹھتی ہے یہ جنگ یا مذاکرات، یہ اب دیکھیں گے کل ہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔